बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होनी थी, जो कि कमरा अदालत सज गया था और कमरा अदालत में हेयरिंग के लिए वकला साहिबान पहुंच गए थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अदालत में मौजूद थे, उन्होंने आज आर्गूमेंट्स करने थे। ऐसा क्या हुआ कि समाअत मुलतवी करना पड़ी? दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो वो ख़बर है जो आपको आम मीडिया से भी मिल जाएगी, और एक है अंदर की ख़बर कि असल में हुआ क्या है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ। कल जब अली ज़फ़र साहब ने आर्गूमेंट्स किए थे, तो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो कि वकील हैं PMLN के या शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने भी कल अदालत से ये गुजारिश की थी कि जनाब हमें आप कल का, आज जुम्मा के दिन है, आज की एडजर्नमेंट दे दें और इसको अगले हफ्ते में केस को ले जाए। हम इसको अगले हफ्ते में मज़ीद जो बहस है वो करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट होना है, मुख्तलिफ़ केसेस हैं, हमने वहाँ पर मसरूफ़ होना है, तो बराए मेहरबानी हमें कल की एडजर्नमेंट दे दें। चीफ़ जस्टिस साहब ने फरमाया कि नहीं। चीफ़ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब, उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कल इन्होंने बहस करनी है, कल जुम्मा का दिन है, एक ही वक्फा से पहले ही समाअत होगी, ये अपनी बहस कर लेंगे। आपका कोई लड़का यहाँ खड़ा हो जाएगा, वो नोट कर लेगा, और आप अगली जो हेयरिंग है, जो मंडे को पॉसिबल थी, कि आप उस पर आएंगे और आप अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि जनाब इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं, अब इनके को मज़ीद आर्गूमेंट्स रहते नहीं हैं। इस वजह से आपने सिर्फ हमारी बात सुननी है और उसको वाइंड अप करें। बहुत हो गया, पिछले 10 से 12 दिन जो ये इसके ऊपर हेयरिंग होती रही है, जब से ये नया बेंच बना है और रेगुलर हेयरिंग शुरू हुई है, तो उसको वाइंड अप होना चाहिए ताकि ये मामला अब वाइंड अप हो। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये मौक़िफ़ था, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, बुरहान मुअज़्ज़म साहब थे, उनकी तरफ से ये था कि हमें जुम्मा के दिन एडजर्नमेंट मिल जाए, केस को एडजर्न किया जाए अगले हफ्ते के लिए। अब मैं आपको जो शेयर करने जा रहा हूँ कि आज केस पर समाअत क्यों नहीं हुई और अचानक नहीं हुई। जब केसेस लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है कि जब केसेस कल शाम अगर ये फ़ैसला हो गया है कि सुबह बेंच नहीं बैठेगा या कोई ऑनरेबल जज अवेलेबल नहीं है, तो हमेशा मैसेज आ जाते हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ क्या होता है कि 10 बजे पूरे अदालत का जो कमरा अदालत है उसमें वकला साहिबान मौजूद होते हैं, और जब इंतज़ार किया जा रहा होता है कि ऑनरेबल बेंच आके बैठेगा और वो केस की हेयरिंग शुरू हो जाएगी, उस वक्त केस को एडजर्न करना ये एक अहम सवाल था। और इस पर अदालत में बैठे वकला ने कुछ अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बताया, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो बिस्मा अमजद के भी वकील हैं, और जो सानिया मॉडल टाउन केस के मुद्दई हैं जवाद हामिद, उनके भी वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। इसके अलावा अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब, और बाकी जो टीम है पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला की, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लायर विंग्स के लोग हैं वो भी आते हैं, और इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब का दफ्तर भी है। तो ये सारे आज एक अहम मीटिंग हुई थी, और ये जो शरीफ ख़ानदान है ये बुरी तरह फंस चुका है। इनके पास अब बात करने को बच्ची कोई नहीं है। इनको इस बात का पता है कि जो ऑनरेबल बेंच है उसने ये माइंड ज़रूर बना लिया है, वो कन्विंस हो गया है अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स को, और वो कन्विंस इस तरह हुआ है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो ये केस बना दिया है कि ये रेस जुडिकाटा का केस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चाहे एक लाइन का फ़ैसला दिया है, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वैलिडिटी को, लीगैलिटी को चेक ही नहीं कर सकती, उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर कि वो क्या दुरुस्त है या गलत है, ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हाई कोर्ट गुस्ताखी कर रही है। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने केस बना दिया। उस पर ऑनरेबल बेंच ने कहा कि अगर हम ये फ़ैसला करते हैं कि ये मेंटेनेबल इस हद तक नहीं है कि JIT सेकंड बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि चाहे कानून बाद में चेंज हो गया हो। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जब साकिब निसार साहब ने और जो पनामा पेपर्स एक जजमेंट आई, और उसमें आप जानते हैं आसिफ सईद खोसा साहब थे, उसको हेड कर रहे थे, तो उस में जब डिस्क्वालीफाई किया गया नवाज़ शरीफ को, तो नवाज़ शरीफ की हद तक वो केस फाइनली डिसाइड हो गया।
اب اگر فیوچر میں سپریم کورٹ آف پاکستان 62(1)(f) کو ڈیفائن کرتے ہوئے یا ایکسپلین کرتے ہوئے یا انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ فرما دے کہ نہیں 62(1)(f) میں تاحیات اہلی نہیں ہے اور اپنے ہی فیصلے کو وہ چینج کر دیں، نیا قانون، نیا پریسیڈنٹ دے دیں، تو وہ اس کا جو اپلیکیبلٹی ہوگی وہ اس دن یا اس دن کے بعد ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ ان پارٹیوں کی حد تک بائنڈنگ تھا اور آگے جو قانون بنا ہے اس کا جو ججمنٹ پیش کی گئی علی ظفر صاحب کی طرف سے وہ بھی یہی تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں 2 لوگوں نے درخواست دی تھی، پہلی جس کی درخواست منظور ہوئی تھی اس کے خلاف جو حکومتی اتھارٹی ہے وہ سپریم کورٹ آ گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے قانون دے دیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ غلط ہے اور جو کمشنر کا فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر قانون دے دیا کہ نہیں یہ جو سیٹلمنٹ کمشنر ہے اس کا فیصلہ جو الاٹمنٹ کینسل کرنے کا ہے وہ درست ہے، انہوں نے قانون دے دیا۔ ساتھ ہی جو دوسری ریٹ تھی جس میں دوسرے بندے کو بھی ہائی کورٹ نے سیم ریلیف دیا تھا آن دی بیسس آف رول آف کنسسٹنسی، کیونکہ اس وقت تک سپریم کورٹ سے اپیل ہو کر نہیں آئی تھی، تو اس فیصلے کو جو گورنمنٹ ہے، پنجاب حکومت ہے، انہوں نے الگ سے چیلنج نہیں کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ایک پٹیشنر کے کیس میں آیا تھا اس کی بنیاد پر جس کے حق میں ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار تھا اس کو بھی ساتھ انہوں نے اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی۔ وہ جب ہائی کورٹ گیا تو ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک اپنا قانون دے دیا ہے، اس قانون کے آنے کے بعد ہمارا فیصلہ مینٹنیبل نہیں ہے۔ جب وہ دوبارہ سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے، ہم نے نیا قانون دے دیا ہے، ہم نے پریسیڈنٹ دے دیا ہے، لیکن وہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اس کا کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہوا اور حکومت نے اس کو پراپر طریقے سے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، تو چیلنج نہیں کیا تو وہ جو فیصلہ تھا وہ فائنلٹی اٹین کر گیا۔ اس وجہ سے چاہے سپریم کورٹ نے قانون بنا دیا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ ان کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے کیس میں جو فیصلہ تھا وہ فائنلٹی اٹین کر گیا۔ بالکل ایسے ہی نواز شریف کا کیس میں فائنلٹی اٹین کر گیا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں مختلف اینکرز بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اب جس کا دل کرتا ہے وہ چھوڑتا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آج کل نجم سیٹھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ثنا بچا نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف آئیں گے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف اگر اب سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی اس 62(1)(f) کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کوئی نئی ججمنٹ دے دیتی ہے تو اس کی اپلیکیشن آگے ہوگی، وہ اپلیکیبل ماضی پہ نہیں ہوگا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ نواز شریف کی حد تک کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا۔ یہی جو پیر بخش یہ کیس ہے 1987 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عدالت کو کہا کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ اس وجہ سے مینٹین رکھا کہ اس کو جو اس کی لیگل ریمیڈی تھی کہ اس فیصلے کو الگ سے چیلنج کرنا تھا، نہیں کیا گیا۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں جو ریلیف تھا وہ مل گیا ہے، داد رسی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس سٹیٹمنٹ کو جو صرف ایز اے پیس آف ایویڈنس ہے اس کو کنسیڈر کر لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہہ رہا ہے کہ نئی جے ٹی ایم بنانے کو تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے بن سکتی ہے، سوال ہی ختم ہو گیا۔ جب سپریم کورٹ نے چاہے 1 لائن کا اس کا فیصلہ تھا، 2 لائنوں کا، 3 لائنوں کا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو حضور ہم نہیں چھیڑ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ریزننگ ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے، ہماری اوقات نہیں ہے یہ بات کرنے کی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں یہ کہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس پیر بخش ججمنٹ کی روشنی میں اپنا کیس اس حد تک کہ جے آئی ٹی نہیں بن سکتی ہے، چاہے بعد میں سپریم کورٹ کا قانون آ جائے، چاہے بعد میں ہائی کورٹ کوئی نیا قانون دے دے، چاہے بعد میں حکومت کو نیا قانون لے کر آ جائے کہ دوسری جے آئی ٹی نہیں بن سکتی، لیکن یہ جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے اس کی حد تک وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے کہ جے آئی ٹی بنا دیں۔
اگر سپریم کورٹ سمجھتی کہ JIT بننا الیگل ہے تو سپریم کورٹ اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اس کو اٹھا کے پھینک دیتی اور کہتی نہیں آپ سٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں لیکن ہم میرٹ کے اوپر، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو لیگل تصور کیا۔ یہ جب سوال کیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے پاس کوئی بات کرنے والی نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہیں۔ اس خوف کے مارے انہوں نے کل ایڈجرن کرنے کی عدالت سے استدعا کی، ان کی استدعا منظور نہیں ہوئی۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہونے لگی، شروع ہونے سے پہلے جو عدالتی نمائندہ ہے وہ باہر آئے وکلا صاحبان کے پاس، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اور جو ایسوسیٹ تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے، ان کو روسٹرم پر بلایا اور روسٹرم پر بلا کے ان سے کہا کہ آج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ موجود نہیں ہیں، اور کیونکہ بینچ مکمل نہیں ہے، عالیہ نیلم صاحبہ موجود نہیں ہیں، وہ رخصت پر ہیں، اس وجہ سے آج کیس کو ایڈجرن کیا جاتا ہے 2 نومبر تک۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کیس کل سے آج کے لیے ایک دن پر چیف جسٹس صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ یہ ڈائریکٹ 2 نومبر تک چلا گیا، یعنی 1 ہفتے کی 8 دن کی ان کو تاریخ مل گئی یا تاریخ دے دی گئی۔ اس میں کیا ہے، عدالت میں موجود جو وکلا صاحبان تھے، جو ظاہری طور پر بظاہر جو عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو آنریبل جج ہیں عالیہ نیلم صاحبہ وہ رخصت پر ہیں، لیکن جو عدالت میں موجود وکلا صاحبان تھے ان کا موقف یہ تھا، جب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ شاید عالیہ نیلم صاحبہ اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے، ان کے پاس حق ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بینچ بنتا ہے، اس میں کوئی بھی کیس ہوتا ہے، تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس بینچ میں ان کا بیٹھنا نہیں بنتا تو وہ نہیں بیٹھتے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید عالیہ نیلم صاحبہ اس بینچ میں اور اس کیس کو مزید سننے سے معذرت کر لیں، ان کا لیگل وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جج ہیں وہ کر سکتی ہیں اور یہ عام روٹین ہے۔ لیکن کچھ وکلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ جو پہلا آرڈر ہے جس میں سسپینڈ کیا گیا تھا JIT کو، وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہی نے تحریر فرمایا تھا، اس وجہ سے عالیہ نیلم صاحبہ اس بینچ سے الگ نہیں ہوں گی۔ ویسے کوئی ذاتی وجوہات کی وجہ سے وہ کیونکہ رخصت پر تشریف لے گئی ہیں، اس وجہ سے شاید یہ کیس کو ایڈجرن کیا گیا اور اگلے ہفتے کی تاریخ نہیں دی گئی، اس سے اگلے ہفتے کے لیے 2 نومبر کے لیے اس کیس کو فکس کیا گیا۔ لیکن اب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو میٹنگ ہوئی ہے وکلا کی اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس کے لوگ تھے، میٹنگ یہ ہوئی ہے کہ ہم اب عدالت سے یہ کہیں گے جناب کہ پہلے آپ مینٹنیبلٹی کو ڈیسائیڈ کریں، دوسرا سوال آپ چھوڑ دیں، اگر مینٹنیبل ہے تو پھر دوسرے سوال پہ ہم آرگو کرتے ہیں، مینٹنیبل نہیں ہے تو جناب آپ اس کو خارج کر دیں، اس کے بعد چاہے وہ نئی ریٹ فائل کرتے پھریں، ہم اس کا نئے سرے سے جواب دیں گے، لیکن یہ جو کیس ہے، یہ جو فیصلہ ہے، اس کو یہاں وائنڈ اپ کریں، اور اگر مینٹنیبل نہیں ہے تو ہم دوسرے کویشچن پر آرگومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اور اگر مینٹنیبل ہے تو پھر ہم دوسرے سوال کی طرف جائیں گے کہ جو پروسیس ہے کیا وہ درست اڈاپٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، کیونکہ آنریبل بینچ یہ چاہتا ہے کہ دونوں چیزوں کو، دونوں سوالات کو مکس کیا جائے۔ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو عدالت میں جو 2 نومبر کو اب وہ عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے، اور یہی وہاں بیٹھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ان سے بھی مشورہ جو کیا ہے ان کے وکلا نے، تو یہی بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم پہلے مینٹنیبلٹی کو کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلی طرف جائیں گے، ہم اگلے سوال کی طرف نہیں جا رہے، اور ہم عدالت سے گزارش کریں گے کہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کے بعد پھر دوسرا معاملہ لے کر جائیں۔ اب 2 نومبر کو بیرسٹر علی ظفر صاحب اپنا یہ موقف رکھیں گے، اس کے بعد اگر بینچ یہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ 1-2 دن میں فیصلہ سنا دیں گے، مینٹنیبل ہوگا تو پھر جو میرٹ کے اوپر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو جائے گی، اور مینٹنیبل نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چاہے یہ سپریم کورٹ جائیں، چاہے یہ ایک نئی ریٹ فائل کر دیں، وہ معاملہ پھر بعد میں ہوگا۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے معاملے میں فی الحال نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب 2 نومبر کو کیا ہوتا ہے اور کیا جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں وہ اس بینچ کا حصہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی، یا وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر معذرت فرما لیتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔